सुपर मास्टर ग्रुप बाय मजहर कलीम एमए। टेलीफोन की घंटी बजते ही इमरान ने हाथ में पकड़े हुए अखबार से नजरें हटाईं और फिर गौर से फोन को इस तरह देखने लगा जैसे जिंदगी में पहली बार देख रहा हो। फोन की घंटी वक्फे वक्फे के साथ मुसलसल बज रही थी। सुलेमान, अरे आगा सुलेमान पाशा, जल्दी आओ, देखो ये बेजान चीज बोल रही है, जल्दी आओ, अल्लाह ताला का फजल हो गया है, अब इस पर टिकट लगाएंगे और हम लाखों रुपए कमा लेंगे। अरे जल्दी आओ और कुदरत का तमाशा देखो, इमरान ने चीखते हुए कहा। सड़क पर खड़े होकर यही आवाजें लगाए, मैं फिलहाल खाना तैयार कर रहा हूँ, मैं फारिग नहीं हूँ। दूर से सुलेमान की आवाज सुनाई दी। एक तो ये आदमी ऐन कमाई के मौका पर धोखा दे जाता है, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। आइए साहिबान, जल्दी आइए और कुदरत खुदाबंदी का तमाशा अपनी जीती जागती आंखों से देखिए। बेजान बोलता है, आइए साहिबान आइए, टिकट सिर्फ 5 रुपए। नहीं, इस महंगाई में 5 रुपए से क्या होगा, 10 रुपए। मगर 10-10 रुपए इकट्ठे करते करते तो उम्र गुजर जाएगी और आगा सुलेमान पाशा के उधार का एक सफ़ा भी पूरा ना होगा। चलो 1000 रुपए, बल्कि 10,000 रुपए। लेकिन अगर लोग 10,000 दे सकते हैं तो 10 लाख भी दे सकते हैं। इमरान की जुबान रिसीवर उठाते ही तेजी से रवां हो गई कि शायद इस तेजी से मशीन गन भी गोलियां ना उगल सकती थी। सुल्तान बोल रहा हूँ, फौरन मेरे ऑफिस पहुंचो, इट इज टॉप इमरजेंसी। इमरान सांस लेने के लिए जैसे ही रुका, दूसरी तरफ से सर सुल्तान की गसीली आवाज सुनाई दी और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। अरे अरे, अभी तो एक तमाशा देखने वाला भी नहीं आया, एक टिकट भी नहीं बिका और बेजान बोलना बंद हो गया। अरे चलो 10 लाख ना सही, रियायत कर देता हूँ, 1 लाख ही सही। अरे बोलो तो सही, इमरान ने इंतहाई परेशान कुन लहजे में कहा। लेकिन जाहिर है फोन खामोश हो चुका था और इमरान ने मायूसाना अंदाज में रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे जवारी सब कुछ दांव पर लगाकर आखिरी बाजी भी हार जाता है। इमरान का चेहरा लटका हुआ था, आंखें धुंधली पड़ गई थी और कंधे लटक से गए थे। इसे कहते हैं बदनसीबी, लोग मिट्टी से सोना बना लेते हैं और हम। इमरान ने इसी तरह हिचकी लेते हुए कहा जैसे अभी फूट फूट कर रो पड़ेगा। किसका फोन था? इसी लम्हे सुलेमान ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। उसके हाथ में चाय की प्याली थी। इमरान नाश्ता तो कर चुका था, लेकिन नाश्ते के कुछ देर बाद वो चाय की एक और प्याली इसलिए पीता था कि बकौल इसके अखबारात पढ़ते हुए अगर उसे चाय न मिले तो अखबारात में मौजूद सनसनीखेज खबरों में से सनसनी गायब हो जाती है। फफ फफ, फोन क्या मतलब? इमरान ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। आपने बड़ी लंबी तकरीर की है, इतनी लंबी तकरीर सुनने के बाद आदमी थक जाता है, इसलिए 10 लाख तो क्या, अब आपको 10 रुपए भी नहीं मिल सकते। और अब आम लोग गुज़िश्ता ज़माने की तरह जाहिल नहीं रहे कि जिंदा जल परी देखने के लिए रकम खर्च करना शुरू कर दें। अब वो बगैर रुपए खर्च किए कुदरत खुदाबंदी का तमाशा देख लेते हैं, सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा और वापस मुड़ गया। अरे अरे अरे, रुक जाओ, क्या ये वाकई फोन की गारंटी थी? इमरान ने प्याली उठाते हुए कहा। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त फोन आना खतरे की गारंटी होती है, आगे आपकी मर्जी, सुलेमान ने जवाब दिया। तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा और उसने हाथ में पकड़ी हुई प्याली को बड़ी मुश्किल से छलकने से बचाया। अरे अरे, खतरे की गारंटी, ओ, अब मुझे भी याद आ रहा है कि सर सुल्तान की आवाज मैंने सुनी थी और कोई इमरजेंसी का लफ्ज भी मेरे कानों में पड़ा था। अरे ये तो वाकई खतरे की घंटी है सुलेमान, प्यारे सुलेमान उर्फ शाही नजूमी, इमरान ने कहा और इसके साथ ही उसने प्याली में मौजूद बाकी चाय अपने हलक में उंडेली और तेजी से उठकर बाथरूम की तरफ इस तरह दौड़ पड़ा जैसे उसकी टांगों में मशीन फिट हो गई हो। उसने मुड़कर भी सुलेमान की तरफ ना देखा था। इसी वक्त फोन की घंटी दोबारा बज उठी और सुलेमान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। सुलेमान बोल रहा हूँ, सुलेमान ने मोदबाना लहजे में कहा, क्योंकि इसे यकीन था कि फोन सर सुल्तान का ही होगा। सुल्तान बोल रहा हूँ, इमरान कहाँ है? दूसरी तरफ से सर सुल्तान की संजीदा आवाज सुनाई दी। वो ड्रेसिंग रूम में है जनाब, ताकि लिबास तब्दील करके आपके पास पहुंच सके, सुलेमान ने इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा। उसे जल्दी भेजो, इंतहाई अहम मसला है, दूसरी तरफ से सर सुल्तान ने कहा। और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। सुलेमान ने रिसीवर रखा ही था कि इमरान ड्रेसिंग रूम से बाहर आ गया। ये बेजान फिर बोल पड़ा था। हैरत है, शायद इसे वक्फे वक्फे से बोलने के दौरे पड़ते हैं, इमरान ने कहा। सर सुल्तान का फोन था, आप फौरन जाएं, इंतहाई अहम मामला है, सुलेमान ने इस पर इंतहाई संजीदा लहजे में कहा और प्याली उठाकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सर सुल्तान को अब वाकई रिटायर हो जाना चाहिए, बूढ़ों को हर मामला अहम नजर आता है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और फिर तेज तेज कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार तेजी से सेक्रेटरीट की तरफ उड़ती चली जा रही थी। सेक्रेटरीट की पार्किंग में कार रोककर वो वजारत खारजा की अलहदा इमारत की तरफ बढ़ने लगा और फिर थोड़ी देर बाद वो सर सुल्तान के ऑफिस के सामने मौजूद था।
یہاں کا عملہ جو کہ اس سے بخوبی واقف تھا، اس لیے چپراسی نے اسے دور سے آتے دیکھ کر نہ صرف سلام کیا بلکہ اس نے دروازہ بھی کھول دیا تھا، اور عمران اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اندر داخل ہوا تو اس نے سر سلطان کو آفس میں بڑی بے چینی کے انداز میں ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ ان کے چہرے پر واقعی شدید پریشانی کے تاثرات تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران نے اندر داخل ہو کر انتہائی خشوع و خضوع سے کہا۔ وعلیکم السلام۔ عمران بیٹے غضب ہو گیا، میرا تو سوچ سوچ کر دل بیٹھا جا رہا ہے، سر سلطان نے انتہائی بے چین سے لہجے میں کہا۔ تو اسی لیے آپ ٹہل رہے ہیں کہ دل کو بیٹھنے سے بچا سکیں؟ بیچارہ تھک گیا ہوگا، اب اسے واقعی بیٹھنے کا موقع ملنا چاہیے۔ عمران بلا کہاں اتنی آسانی سے باز آنے والا تھا؟ ہر وقت کا مذاق اچھا نہیں ہوتا، سر سلطان نے یکلہت بڑکتے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ میز کے پیچھے اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ یہاں باقاعدہ نظام الاوقات لکھ کر فریم کروا کر لگوا دیجیے کہ کس وقت کا مذاق اچھا ہوتا ہے اور کس وقت کا برا۔ عمران نے بھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو سر سلطان نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ ان کے چہرے پر یکلہت انتہائی بے بسی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ارے کیا ہوا؟ ارے سوری سر سلطان، ویری سوری، اب مذاق نہیں کروں گا، میری توبہ، میرے قبلہ ڈیڈی کی توبہ۔ عمران نے ان کی حالت دیکھتے ہی باقاعدہ دونوں ہاتھوں سے کان پکڑتے ہوئے کہا تو سر سلطان بے اختیار ایک طویل سانس لے کر رہ گئے اور وہ دھیرے سے مسکرا دیے۔ تم دوسروں کو زج کر دیتے ہو، یہ دیکھو ہاتھ، سر سلطان نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی میز پر پڑا ہوا ایک لفافہ اٹھا کر انہوں نے عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے لفافہ دیکھا اور چونک پڑا۔ یہ سادہ لفافہ تھا جس پر کسی قسم کی کوئی مہر وغیرہ نہ تھی اور نہ ہی کوئی پتہ لکھا ہوا تھا۔ عمران نے لفافہ کھول کر اندر موجود ایک طے شدہ کاغذ باہر نکالا اور پھر اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ خط انگریزی زبان میں اور ٹائپ شدہ تھا، لیکن ٹائپ کرنے والا کوئی اناڑی لگتا تھا کیونکہ حروف کہیں بہت شوخ ٹائپ کیے گئے تھے اور کہیں وہ بہت مدھم تھے۔ عمران کی نظریں تیزی سے عبارت پر پھسلتی چلی گئیں۔ خط یورپ کے ایک ملک فان لینڈ کے ماسٹر گروپ کی طرف سے لکھا گیا تھا اور خط کا مضمون یہ تھا کہ اگر پاکیزیائی حکام اپنے سائنسدان سرداور کو زندہ اور صحیح سلامت واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 24 گھنٹوں کے اندر 3x3 فائل انٹرنیشنل کوریئر سروس کے ذریعے ماسٹر گروپ فان لینڈ کے نام بھجوا دیں۔ اگر 24 گھنٹوں تک فائل نہ پہنچی تو سرداور کو ہلاک کر دیا جائے گا اور ان کی لاش فان لینڈ میں پاکیزیائی سفارت خانے کے سامنے پھینک دی جائے گی۔ یہ خط پڑھتے ہی عمران سمجھ گیا کہ سر سلطان اس قدر پریشان کیوں ہیں۔ یہ 3x3 فائل کیا ہے؟ عمران نے خط پڑھ کر انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہ ایک دفاعی معاہدہ کا کوڈ ہے جو پاکیزیا نے ابھی حال ہی میں انتہائی خفیہ طور پر گریٹ لینڈ سے کیا ہے۔ اس کے تحت خاص میزائلوں کی ٹیکنالوجی گریٹ لینڈ پاکیزیا کو ٹرانسفر کرے گا، اور اس سلسلے میں سرداور ابتدائی بات چیت کے لیے گریٹ لینڈ گئے تھے۔ سر سلطان نے کہا، یہ فان لینڈ تو گریٹ لینڈ سے کافی دور ہے، اور جہاں تک میری معلومات ہے فان لینڈ اور گریٹ لینڈ میں یا فان لینڈ اور پاکیزیا کے درمیان بھی کوئی دشمنی نہیں ہے۔ عمران نے کہا، ہاں، اس خط کے ملنے کے بعد میں نے گریٹ لینڈ کے چیف سیکرٹری سے فون پر بات کی تو انہوں نے بتایا کہ سرداور گریٹ لینڈ سے فارغ ہو کر خود اپنی مرضی سے فان لینڈ گئے ہیں، اور انہوں نے میزبانوں سے کہا کہ وہ فان لینڈ میں ایک دوست سائنسدان سے ملنے جا رہے ہیں، اس لیے ان کی سیٹ بک کرا دی جائے، اور پھر میزبان سائنسدان انہیں باقاعدہ ایئرپورٹ پر سی آف کرنے بھی گئے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ آج تک فان لینڈ نے کبھی کسی معاملہ میں کوئی گڑبڑ نہیں کی، وہ تو انتہائی امن پسند ملک ہے اور ماسٹر گروپ کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے۔ البتہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی صورت بھی 3x3 کی فائل اوپن نہ کریں، ورنہ گریٹ لینڈ سے زیادہ پاکیزیا کو بین الاقوامی پابندیوں اور سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور پاکیزیا کی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ میں نے انہیں تسلی دی ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ پھر میں نے فان لینڈ کے چیف سیکرٹری سے فون پر بات کی تو انہوں نے یہاں سرداور کی آمد اور ماسٹر گروپ کی موجودگی سے لا علمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ فان لینڈ کی حکومت دوسروں کے معاملات میں کبھی ملوث نہیں ہوتی، اور آج تک ایسا ہی ہوا ہے۔ اس کے بعد میں نے تمہیں فون کیا ہے، سر سلطان نے جواب دیا۔ یہ لفافہ آپ کو کب اور کیسے ملا ہے؟ عمران نے کہا، جب میں آفس میں آیا تو یہ لفافہ میز پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے چپراسی کو بلا کر پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ دفتر ٹائم سے پہلے کینٹین میں ناشتہ کر رہا تھا کہ ایک مقامی نوجوان آیا اور اس نے یہ لفافہ دیا کہ مجھ تک پہنچا دیا جائے اور چلا گیا۔ چپراسی نے لفافہ چیک کیا، لیکن جب میں نے اس میں کوئی خطرناک چیز نہ دیکھی تو اس نے اسے لا کر میری میز پر رکھ دیا۔ سر سلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ ایسا کریں کہ ایک لیٹر تیار کریں جس میں لکھیں کہ 3x3 فائل سیکرٹ سروس کے چیف کی تحویل میں ہے، اس لیے وہ نہیں بھجوائی جا سکتی، اور پھر یہ لیٹر اس گروپ کے پتے پر انٹرنیشنل کوریئر سروس کے ذریعے بھجوا دیں۔ عمران نے کہا، لیکن وہ سرداور کو ہلاک کر دیں گے، اور سرداور اس معاہدے سے زیادہ پاکیزیا کے لیے قیمتی ہیں۔
سر سلطان نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، ہاں آپ کی یہ بات بھی درست ہے۔ عمران نے کہا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو سر سلطان نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سر سلطان نے کہا، جناب فان لینڈ سے کسی ماسٹر کی کال ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر سر سلطان سے بات نہ ہوئی تو پاکیشا کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دوسری طرف سے پی اے نے کہا تو سر سلطان بے اختیار اچھل پڑے۔ اسے میرے بارے میں بتاؤ کہ وہ ایک ضروری میٹنگ میں مصروف ہیں، 10 منٹ بعد فارغ ہوں گے تو پھر وہ فون کرے، سر سلطان نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اور پھر عمران کو پی اے کی بات بتائی تو عمران چونک پڑا۔ او، یہاں سے کال چیک ہو سکتی ہے؟ عمران نے کہا، نہیں یہاں تو ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، میں نے اسی لیے 10 منٹ کہے ہیں کہ میری بجائے تم اسے خود ڈیل کرو، تم بہرحال مجھ سے بہتر انداز میں اسے ڈیل کر سکتے ہو۔ سر سلطان نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اب کال آئے تو آپ مجھے ریسیور دے دیں اور خود خاموش رہیں۔ عمران نے جواب دیا اور پھر واقعی 10 منٹ بعد ایک بار پھر کال آ گئی اور سر سلطان نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سر سلطان نے کہا، فان لینڈ سے کال ہے جناب۔ دوسری طرف سے پی اے کی آواز سنائی دی۔ اوکے کراؤ بات، سر سلطان نے کہا اور ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو، میں ماسٹر بول رہا ہوں، فان لینڈ سے میرا بھیجا ہوا ہاتھ تمہیں مل گیا ہوگا۔ چند لمحوں بعد ایک چیختی ہوئی کرخت آواز سنائی دی اور عمران اس کا لہجہ سن کر ہی سمجھ گیا کہ بولنے والے کا تعلق واقعی فان لینڈ سے ہے۔ ہاں، لیکن تم کون ہو اور تم نے یہ ہاتھ کیوں بھیجا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ عمران نے سر سلطان کی آواز اور لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں بے حد سختی تھی۔ سر سلطان ہونٹ بھینچے خاموش بیٹھے ہوئے تھے، البتہ انہوں نے چونکہ ریسیور دینے کے بعد ہاتھ بڑھا کر لاؤڈر کا بٹن بھی آن کر دیا تھا، اس لیے دوسری طرف سے آنے والی آواز وہ بخوبی سن رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے سائنسدان کو ہلاک کرانا چاہتے ہو؟ اوکے، ایسے ہی صحیح، دوسری طرف سے اسی طرح چیختے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ ٹھہرو، میری بات سنو، مجھے بتاؤ کہ تم ہو کون اور سائنسدان تمہارے ہاتھ کیسے لگا؟ تمہارا کیا تعلق ہے اس سارے سلسلے سے؟ عمران نے اس پر قدرے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سنو سیکرٹری خارجہ، مجھے اس فائل کے حصول کا ٹاسک ملا ہے اور ہم جو ٹاسک بھی لیتے ہیں اسے ہر لحاظ سے پورا کرتے ہیں۔ اگر تم نے اپنے سائنسدان کو ہلاک کرایا تو ہم تمہارا دوسرا سائنسدان اغوا کر لیں گے۔ سائنسدان نہ ملا تو کوئی بڑا سیاستدان، کوئی بڑا عہدیدار بھی اغوا کر لیا جائے گا۔ ہمارے ہاتھ بہت لمبے ہیں اور یہ سارا سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ تم 3x3 کی فائل ہمارے حوالے نہیں کرو گے۔ تمہیں بھی اغوا کرایا جا سکتا ہے، سمجھے؟ اور یہ بھی بتا دوں کہ ہمیں معلوم ہے کہ پاکیشا سیکرٹ سروس پوری دنیا میں مشہور ہے، لیکن ماسٹر گروپ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم نے بہرحال اپنا ٹاسک پورا کرنا ہے، اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم 24 گھنٹے کے اندر یہ فائل بھجوا دو، ورنہ پھر ہم تمہیں دوبارہ کال نہیں کریں گے۔ صرف لاشوں کے تحفے تمہیں ملتے رہیں گے۔ دوسری طرف سے اسی طرح کرخت لہجے میں کہا گیا، سنو، سرداور کو کچھ مت کہنا، وہ ہمارے لیے بے حد اہم ہے، لیکن 3x3 فائل 24 گھنٹوں میں نہیں بھجوائی جا سکتی کیونکہ یہاں پاکیشا قانون کے مطابق یہ فائل پاکیشا سیکرٹ سروس کی چیف کی تحویل میں رہتی ہے اور وہ ان دنوں غیر ملکی دورے پر ہیں۔ ان کی واپسی پرسوں ہوگی، پھر ان سے فائل حاصل کر کے اس کی کاپی بھجوائی جا سکتی ہے، اس لیے تمہیں ہمیں وقت دینا ہوگا۔ عمران نے کہا، نہیں، 24 گھنٹوں سے زیادہ وقت نہیں دیا جا سکتا۔ دوسری طرف سے انتہائی کرخت لہجے میں کہا گیا، لیکن یہ ہماری مجبوری ہے، تم ہماری مجبوری کو سمجھو۔ سرداور واقعی ہمارے لیے بے حد اہم ہے۔ عمران نے کہا، میں کہہ رہا ہوں کہ 24 گھنٹوں سے زیادہ وقت نہیں دیا جا سکتا اور میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ بہرحال اگر واقعی تمہاری کوئی مجبوری ہے تو ہم تمہیں مزید چند گھنٹے دے سکتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نے فائل لے کر بھی سرداور کو زندہ نہ چھوڑا تو پھر؟ اس لیے میری بات سنو، ہمارا آدمی فائل لے کر تمہارے پاس پہنچے گا، تم فائل لے کر سرداور کو اس کے حوالے کر دینا۔ عمران نے کہا، نہیں، اس معاملے میں تمہیں بہرحال ہم پر اعتماد کرنا ہوگا۔ اور اب فائنل بات سن لو، اب ہم تمہیں کال نہیں کریں گے۔ اگر 72 گھنٹوں کے اندر فائل اور وہ بھی اصل فائل ہم تک نہ پہنچی تو سائنسدان کی لاش کا تحفہ تمہیں مل جائے گا اور پھر ایسے ہی تحفے تمہیں اس وقت تک ملتے رہیں گے جب تک فائل ہم تک نہیں پہنچے گی۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ کیا تم 72 گھنٹوں میں سرداور کو برآمد کر لو گے؟ سر سلطان نے انتہائی پریشانی کے عالم میں کہا، آپ بے فکر رہیں، سرداور کی زندگی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ختم نہیں کر دی گئی تو انہیں بہرحال برآمد کرا لیا جائے گا۔ عمران نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے، سر سلطان نے انتہائی خلوص بھرے لہجے میں کہا اور عمران سلام کر کے واپس مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ورزشی جسم اور قدرے لمبے قد کا نوجوان کمرے میں آرام کرسی پر بیٹھا شراب پینے اور ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ نوجوان نے چونک کر فون کی طرف دیکھا اور پھر اس نے ریموٹ کنٹرول کی مدد سے ٹی وی کی آواز بند کی۔
اور ریموٹ کنٹرول میز پر رکھ کر اس نے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس میکائی بول رہا ہوں، نوجوان نے ریسیور اٹھا کر سادہ سے لہجے میں کہا۔ آرتھر بول رہا ہوں، میکائی دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ او یس باس، کیسے یاد کیا ہے آپ نے؟ میکائی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آفس آ جاؤ، پھر تفصیل سے بات ہوگی، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو میکائی نے ریسیور رکھا اور پھر ریموٹ کنٹرول اٹھا کر اس نے ٹی وی آف کیا اور اسے واپس میز پر رکھ کر وہ اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار تیزی سے رابرٹ پلازا کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ 8 منزلہ رابرٹ پلازا تجارتی آفیسز پر مشتمل تھی اور اس وقت چونکہ دن کا وقت تھا اس لیے پلازا میں آنے جانے والوں کا کافی رش تھا۔ میکائی نے کار پارکنگ میں روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ پلازا کے مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ لفٹ کے ذریعے چوتھی منزل پر پہنچا اور پھر آرتھر کارپوریشن کے جنرل مینیجر کے آفس کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ دروازہ بند تھا۔ میکائی نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں کرسیاں اور صوفے رکھے ہوئے تھے جن پر مختلف قومیتوں کے مرد اور عورتیں موجود تھیں۔ ایک طرف ایک کاؤنٹر کے پیچھے ایک نوجوان اور خوبصورت مقامی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ اس کے پیچھے ایک شیشے کا دروازہ تھا جس پر جنرل مینیجر کے الفاظ لکھے ہوئے تھے، جبکہ کمرے کے دوسرے کونے میں بھی ایک کاؤنٹر کے پیچھے ایک نوجوان لڑکی موجود تھی اور وہاں بھی شیشے کا دروازہ موجود تھا جس پر بزنس مینیجر کے الفاظ موجود تھے۔ جنرل مینیجر آفس کے باہر کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھی ہوئی لڑکی اس وقت فارغ بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ بزنس مینیجر کی سیکرٹری بے حد مصروف تھی۔ میکائی تیز تیز قدم اٹھاتا جنرل مینیجر آفس کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ہیلو مارتھا، فارغ بیٹھی ہو؟ میکائی نے قریب پہنچ کر کہا۔ تمہارا انتظار کر رہی ہوں، باس نے بتایا ہے کہ تم آنے والے ہو۔ لڑکی جس کا نام مارتھا تھا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر میں اتنا ہی خوش قسمت ہوں کہ تم جیسی خوبصورت لڑکی میرا انتظار کر سکتی ہے تو پھر شام کا وقت دے دو، میکائی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو مارتھا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم جیسے ہر جائے کو وقت دینے کی بجائے بہتر ہے کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتی رہوں۔ بہرحال جلدی جاؤ، باس تمہارا منتظر ہے، مارتھا نے کہا۔ اچھا، کبھی نہ کبھی تو تمہارے دل میں میرے لیے جگہ بن ہی جائے گی، میکائی نے مسکراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے دروازہ کھولا اور راہداری میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ راہداری کے اختتام پر ایک آفس کے انداز میں سجا ہوا بڑا کمرہ تھا جس میں میز کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ آؤ میکائی، میں کافی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ذرا تمہاری سیکرٹری کو شام کا وقت دینے کے لیے تیار کر رہا تھا، لیکن وہ اس قدر سخت جان ہے کہ خوشامد کے باوجود نہیں مانتی، میکائی نے میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کا بوائے فرینڈ جارج تم سے زیادہ دولت مند اور خوبصورت ہے، آرتھر نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ کبھی تو وہ اسے چھوڑ کر جائے گا، میکائی نے کہا۔ تو آرتھر ایک بار پھر ہنس پڑا۔ اس نے میز پر موجود شراب کی بوتل کھولی اور پھر سائڈ پر موجود 2 گلاس اٹھا کر سامنے رکھے اور دونوں میں شراب انڈیل کر اس نے خالی بوتل نیچے ٹوکری میں ڈال دی۔ میکائی نے ہاتھ بڑھا کر خود ہی ایک گلاس اٹھا لیا۔ مارتھا کے علاوہ اس شراب کی کشش میرے فوراً تمہارے پاس پہنچنے کا موجب بنتی ہے، میکائی نے شراب کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ شکریہ، آرتھر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے؟ تم بغیر کسی وجہ کے تو مجھے بلانے سے رہے، میکائی نے شراب کا ایک اور گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ فون لینڈ میں کسی ماسٹر گروپ کے بارے میں جانتے ہو؟ آرتھر نے کہا۔ تو میکائی بے اختیار چونک پڑا۔ ہاں، اچھی طرح جانتا ہوں۔ کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ میکائی نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بہت اہم مسئلہ ہے، اسی لیے تو تمہیں بلایا ہے، آرتھر نے کہا۔ کھل کر بات کرو آرتھر، میکائی نے کہا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ماسٹر گروپ کو پاکیزہ کے خلاف آئرلینڈ نے انتہائی اہم ٹاسک دیا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ آئرلینڈ اور گریٹ لینڈ کے درمیان خصوصی میزائلوں کی تیاری اور فروخت کے سلسلے میں بڑا زبردست مقابلہ جاری ہے۔ پاکیزہ نے گریٹ لینڈ کے ساتھ ایک خفیہ دفاعی معاہدہ کیا ہے جس کے تحت گریٹ لینڈ پاکیزہ کو جدید ترین مخصوص میزائلوں کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرے گا، اور اس سلسلے میں ابتدائی معاملات طے کرنے کے لیے پاکیزہ کے ایک اہم سائنسدان سر داور گریٹ لینڈ پہنچے تھے، جبکہ آئرلینڈ نے ایسا معاہدہ پاکیزہ کے دشمن ملک کافرستان کے ساتھ کیا ہے۔ اب کافرستان اور آئرلینڈ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ پاکیزہ اور گریٹ لینڈ کے درمیان ہونے والے اس خفیہ معاہدے کو اوپن کرا دیا جائے۔ اس طرح ایک تو گریٹ لینڈ کی حکومت پر زبردست بین الاقوامی دباؤ پڑے گا اور وہ آئندہ کسی دوسرے ملک سے آسانی سے معاہدہ نہیں کرے گی۔ اس طرح آئرلینڈ کو فائدہ پہنچے گا، جبکہ دوسری طرف اس معاہدے کے اوپن ہوتے ہی پاکیزہ پر زبردست بین الاقوامی پابندیاں لگ جائیں گی اور پاکیزہ کی معیشت ایک لحاظ سے مکمل طور پر تباہ ہو کر رہ جائے گی۔ اس طرح کافرستان کو بے حد فائدہ پہنچے گا، لیکن کافرستان کھل کر پاکیزہ کے مقابل نہیں آنا چاہتا، اس لیے اس نے آئرلینڈ کے ذمے یہ کام لگایا ہے کہ وہ اس معاہدے کو اوپن کرائے، اور آئرلینڈ نے یہ ٹاسک لے لیا۔
لیکن آئرلینڈ یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ کھل کر سامنے آئے کیونکہ اس طرح پاکیشا اور گریٹ لینڈ دونوں اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ چنانچہ آئرلینڈ نے اس سلسلے میں فان لینڈ کے ماسٹر گروپ کو ہائر کیا ہے۔ اب اسے اتفاق ہی سمجھو یا پاکیشا کی بدقسمتی کہ ان کا ایک اہم سائنسدان سرداور گریٹ لینڈ سے یہاں فان لینڈ پہنچ گیا۔ وہ یہاں کسی اپنے دوست سائنسدان سے ملنے آیا تھا، چنانچہ ماسٹر گروپ نے اسے اغوا کر لیا اور پھر ماسٹر گروپ نے پاکیشا کے اعلیٰ حکام کو خط بھجوایا کہ اگر 24 گھنٹوں کے اندر اندر اس معاہدہ جس کا نام کوڈ 3x3 ہے کی فائل کسی انٹرنیشنل کوریئر سروس کے ذریعے ماسٹر گروپ کو نہ بھیجی گئی تو اس سائنسدان کو ہلاک کر کے اس کی لاش یہاں موجود پاکستانی سفارت خانے کے سامنے پھینک دی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی ماسٹر گروپ نے دھمکی دی ہے کہ اس سائنسدان کی ہلاکت کے بعد پاکستان کے مزید اہم سائنسدان، اعلیٰ افسر، سیاستدان اور دیگر ماہرین کو یکے بعد دیگرے اغوا کر کے انہیں اس وقت تک ہلاک کیا جاتا رہے گا جب تک کہ پاکیشا 3x3 کی فائل ان کے حوالے نہیں کرتا۔ آرتھر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو میکائے کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ بڑا خوفناک پلان ہے، پاکیشا کو لازماً فائل دینا پڑے گی، میکائے نے کہا۔ ہاں، اس کے سوا ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، اگر وہ انکار کریں گے تو اپنے سائنسدان کا نقصان کریں گے، آرتھر نے کہا۔ لیکن اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ آپ نے مجھے کیوں کال کیا ہے؟ یہ تو ماسٹر گروپ اور پاکیشا کا معاملہ ہے، میکائے نے کہا۔ ہاں ہے تو ایسا ہی، لیکن ہماری حکومت فان لینڈ نے بھی ایک ٹاسک دیا ہے اور وہ یہ کہ اگر یہ فائل ماسٹر گروپ حاصل کر لے تو پھر یہ فائل آئرلینڈ یا کافرستان تک نہ پہنچے بلکہ ہم اسے حاصل کر کے حکومت کے حوالے کریں۔ حکومت اسے گریٹ لینڈ کو واپس کر کے اس سے انتہائی اہم مفادات حاصل کر سکتی ہے، آرتھر نے کہا۔ اوہ تو یہ بات ہے، لیکن حکومت کو اس سارے سلسلے کی اطلاع کیسے مل گئی؟ میکائے نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ماسٹر گروپ نے جب پاکیشا کے سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان کو خط لکھا تو انہوں نے گریٹ لینڈ کے چیف سیکرٹری اور فان لینڈ کے چیف سیکرٹری سے بات کی۔ فان لینڈ کے چیف سیکرٹری کو ماسٹر گروپ کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن انہوں نے اس عارضی صورتحال سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد یہ مشن میرے ذمہ لگایا گیا، میں نے ماسٹر گروپ میں اپنے ایک خاص آدمی کے ذمہ اس کی تفصیل حاصل کرنے کا کام لگا دیا اور اس نے مجھے بتایا کہ یہ ٹاسک آئرلینڈ نے ماسٹر گروپ کے ذمہ لگایا ہے۔ اس سے زیادہ وہ نہیں بتا سکا، لیکن میں نے آئرلینڈ میں اپنے ایک خاص آدمی کے ذریعے یہ ساری تفصیل معلوم کر لی ہے، آرتھر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ جب ماسٹر گروپ یہ فائل حاصل کرے تو اسے ہم حاصل کر لیں؟ میکائے نے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ ماسٹر گروپ کے اہم افراد کے ساتھ تمہارے خصوصی تعلقات ہیں، اس لیے میں نے تمہیں کال کیا ہے۔ تم نے یہ سارے انتظامات اس انداز میں کرنے ہیں کہ جب تک ماسٹر گروپ کو فائل نہ ملے تم نے مداخلت نہیں کرنی، لیکن جیسے ہی یہ فائل ملے تم نے بہرحال یہ فائل اس انداز میں اڑانی ہے کہ ماسٹر گروپ کو بھی یہ معلوم نہ ہو سکے کہ فائل کون لے گیا ہے، کیونکہ ماسٹر گروپ کے تعلقات یہاں کی اپوزیشن سیاسی جماعت سے بے حد گہرے ہیں اور وہ اگر چاہیں تو حکومت کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں، اس لیے حکومت ماسٹر گروپ کے خلاف کھل کر کوئی اقدام نہیں کرنا چاہتی، آرتھر نے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ کام ہو جائے گا، لیکن آرتھر کیا پاکیشا والے آسانی سے یہ فائل ماسٹر گروپ کے حوالے کر دیں گے؟ میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی کہ کوئی حکومت اس انداز میں ایک عام گنڈے گروپ سے بلیک میل ہو جائے، میکائے نے کہا۔ میں نے معلوم کر لیا ہے جو سائنسدان ماسٹر گروپ کی تحویل میں ہے وہ پاکیشا کے لیے اس قدر اہم ہے کہ پاکیشا اس جیسے 10 معاہدے بھی اس کی زندہ سلامتی واپسی کے لیے بھجوا سکتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ ماسٹر گروپ نے انہیں وقت بھی بے حد کم دیا ہے جیسا کہ ماسٹر گروپ کے کام کرنے کا انداز ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ماسٹر گروپ کے بارے میں تم مجھ سے بھی زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہو کہ اس کے 2 سیکشن ہیں، ایک سیکشن تو عام گنڈوں اور بدماشوں پر مشتمل ہے اور اس کا سیٹ اپ بھی علیحدہ اور مکمل ہے اور اس کا چیف ماسٹر کارڈن ہے، جبکہ دوسرا سیکشن جسے سپر ماسٹر گروپ کہا جاتا ہے انتہائی خفیہ ہے، اس لیے اگر وہاں سے لوگ یہاں آئیں گے بھی صحیح تو وہ زیادہ سے زیادہ ماسٹر کارڈن اور اس کے آدمیوں سے لڑتے رہیں گے، لیکن ظاہر ہے ان سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہو سکے گا، آرتھر نے کہا۔ ہاں تمہاری بات درست ہے آرتھر، بہرحال تمہارا کام ہو جائے گا، اس کی میں گارنٹی دیتا ہوں، میکائے نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، آرتھر نے بھی مسکراتے ہوئے کہا اور میکائے سر ہلاتا ہوا مڑا اور دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔